बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू औरत मार्च है। यकीनन शरीयत और अखलाकियात का कोई उसूल, कोई ज़ाब्ता औरत मार्च की ममानियत नहीं करता, ना इस पर कोई कदगन लगाता है। चंद औरतों का इकट्ठे होकर किसी भी मुस्बत, पॉजिटिव और अच्छे मकसद के लिए सड़कों पर निकलना और अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद करना और औरतों के ख़िलाफ़ होने वाले जबर, इस्तेहसाल और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना, इस्लाम इसकी ममानियत नहीं करता। और कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा इसकी मुखालफत नहीं करता, इसलिए कि मुखालिफत इस्लाम उस काम की करता है जिसमें शिर्क का शायबा हो, या इस्लाम उसके बारे में ममानियत करता है कि जिसमें जुल्म हो। और तीसरी वजह जिस पर इस्लाम मज़म्मत करता है, जिसमें इसराफ़ और फजूल खर्ची हो। मर्द हों या औरत, वो अपने हुकूक के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं और आज के मुरव्वजा निज़ाम जमहूरियत में किसी सोच को बदलने के लिए, किसी निज़ाम को बदलने के लिए, किसी कानून को बदलने के लिए यही रास्ता है कि आप ज़ेन साज़ी करें, वक्त आने पर एहतजाज करें, घरों में, मस्जिदों में, ऐवानों में, बाज़ारों में, सड़कों में अपने हुकूक के लिए आवाज़ को बुलंद करें। मगर इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि हमारे माशरा में औरतें, उनको मसावी मौक़े और मसावी माहौल किसी भी मैदान में मुयस्सर नहीं किया जाता। आप घर ही को देख लें, अगर हमारे घर में बेटा और बेटी है तो माँ बाप की जो तवज्जो होगी वो बेटे की तालीम पर होगी, और बेटी की तालीम को वो गैर ज़रूरी समझेंगे। मेरी गुफ्तगू को सुनने से पहले इस हकीकत को ज़हन में रखिए कि एक है कि हमें अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुकूक दिए, क्या मकाम दिया, क्या इज़्ज़त दी, क्या शर्फ दिए। इसमें कोई शक नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे ज़्यादा जो बात की अल्लाह और उसके रसूल ने वो औरतों के हुकूक पर की। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 114 सूरतें नाजिल फरमाई, और उन 114 सूरतों में एक सूरत का नाम अल्लाह ताला ने अन्निसा, औरत रखा है। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने कहा कि कुरान पाक ये बताए बगैर किसी इल्म वाले को, किसी फ़िक्र वाले को, किसी दर्द दिल रखने वाले इंसान को कुरान पाक आप दीजिए, और वो कुरान पाक जब पढ़ ले तो पढ़ने के बाद उसका तजज़िया और तबसरा लीजिए तो यकीनन यही कहेगा कि ये कुरान किसी औरत की लिखी हुई किताब है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि वो ऐसा क्यों कहेगा? आपने फरमाया इसलिए कि कुरान पाक की कोई सूरत, कुरान पाक का कोई पारा, कुरान पाक की कोई रुकू इस बात से खाली नहीं कि जिसमें किसी न किसी एंगल और किसी न किसी पहलू से औरत की अज़मत, औरत की शान, औरत की कदर, औरत की मंजिलत और उसके हुकूक की बात की है। बात कुरान और हदीस की नहीं हो रही। हम जब भी औरत मार्च पर गुफ्तगू करते हैं तो उसके साथ हम ये गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि इस्लाम ने औरत को ये दिया, कुरान पाक ने औरत को ये दिया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को ये दिया। इसमें कोई शक नहीं कि जितने ज़्यादा हुकूक कुरान ने दिए, कुरान से पहले और कुरान के बाद क़यामत तक औरत को उन हुकूक को कोई नहीं दे सकता। इसमें भी कोई शक नहीं कि औरत को ज़िंदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी औरत को ज़िंदगी का हक़ अता फरमाया। इसमें भी कोई शक नहीं कि ज़्यादा बच्चियों पर लोग रोया करते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बच्चियों की पैदाइश पर खुशखबरियाँ सुनाई। इसमें भी कोई शक नहीं कि औरत को
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پورے حقوق بیان کیے اور پورے حقوق قرون اولیٰ میں عورتوں کو دیے جاتے تھے. مگر بات ہو رہی ہے آج کے اس معاشرے کی، بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی، کہ کیا آج اس دور میں گھر میں اگر بیٹا اور بیٹی ہو تو کیا ماں باپ بیٹے کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں فوکس کرتے؟ اور اس کے بعد جب بچہ اور بچی گھر سے باہر نکلتے ہیں تعلیمی اداروں کی طرف تو کیا وہ دونوں برابر تحفظ محسوس کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. بیٹا اکیلا جا رہا ہوتا ہے، بیٹی کے لیے ماں کو یا باپ کو یا بھائی کو یا کسی کو ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ ہمیں اپنے رویے پر گفتگو کرنی ہے. آج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم نے اس طرح نہیں بیان کرنا کہ قرآن پاک نے یہ بیان فرما دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقوق دے دی. بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور آج اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں تو میں اسے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں سمجھوں گا. گو چند سلوگن اور نعروں نے ان کی کئی اشروں پر محیط جو جدوجہد تھی اسے متاثر کیا ہے. معاشرہ کوئی مذہبی ہو یا مذہبی نہ ہو، اس قسم کے سلوگن کوئی بھی نہ سن سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے. ان سلوگن سے عورتوں کی جدوجہد آزادی اور حقوق کو حاصل کرنے کی جو کوشش اور محنت اور تحریک تھی اس پر فرق پڑا ہے. پرسیپشن خراب ہوا ہے عورتوں کی جدوجہد کا. کیا ہمارے معاشرے میں جب عورت، آج بھی پاکستان میں کچھ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جس میں بچی کو وراثت نہیں دی جاتی، بیٹے کو وراثت دی جاتی ہے. اللہ رسول نے تو دی ہے لیکن میں اور آپ دینے کے لیے تیار نہیں. بحث اس پر ہو رہی ہے، اس پر ہرگز بحث نہیں ہے کہ قرآن نے کیا دیا یا کیا نہیں دیا، پیغمبر اسلام نے کیا دیا کیا نہیں دیا. اللہ نے بھی سارے حقوق ہمیں دیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سارے حقوق دیے، اور ان حقوق کی ادائیگی پر مشتمل ایک بہترین معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا تھا. سوال یہ کہ کیا آج ہم لوگ اپنی جائیداد، وراثت اور زمین کو بچانے کے لیے اپنی بہنوں کی اور بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے نہیں کر رہے؟ یہ قرآن سے نکاح کرنے کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ نہ قرآن و سنت میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوی میں یہ تصور تھا کہ آپ قرآن سے نکاح کر دیں اور پیچھے آپ کے وہ سفلی خواہشات اور جذبات اور ارادے جن کی آپ تکمیل کر رہے ہیں کہ میں اپنی جائیداد کو تقسیم نہ کروں، اپنی زمین کو تقسیم نہ کروں. بات قرآن اور حدیث کی نہیں. آج اگر عورتیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کے حقوق کی آواز کے سامنے ہمیں قرآن اور حدیث اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں کھڑا کرنا. یہ مسلمان بچی ہیں، وہ جنگ لڑ رہی ہیں آج کے معاشرتی ظلم کے خلاف کہ آج معاشرے میں بچیوں کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق دیا جاتا ہے. کہ آج اگر کوئی عورت نوکری کرنے جاتی ہے کسی دفتر میں، کیا اسے راستے میں تحفظ ہم مرد لوگ دیتے ہیں؟ اگر وہ بس پر بیٹھتی ہے تو کیا ہم مرد لوگ اسے بس میں بیٹھنے کا حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہم. کیا وہ جس دفتر میں کام کرتی ہیں جہاں 10 مرد ہوں اور 2 عورتیں ہوں، کیا ہم لوگ مرد لوگ وہاں پر اس دفتر میں ان 2 عورتوں کو آسانی کے ساتھ نوکری کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے ہم لوگ. عجیب سی ایک بات گزشتہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ ڈائریکشن لیس گفتگو ہے. کس نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پیدا اللہ نے جس کو دی اس نے ان کو پالا، ان کی تربیت کی، ان کو پروان چڑھایا، ان کی شادیاں دی، قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی ہیں. اس کو کون نہیں جانتا؟ اس کو ہم سب جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، اس معاشرے میں
مرد حضرات عورتوں کو وہ حقوق جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جو قرآن نے عطا فرمائے، ہم وہ عطا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم عورتوں کے حقوق کی جنگ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس لیے کہ جو عورت کے حقوق قرآن و سنت نے بیان فرمائے وہ ان کو ملنے چاہیے۔ ان کو زندگی میں ہر میدان میں مساوی حقوق اور مساوی تحفظ ملنا چاہیے۔ ان کو ہر میدان میں مرد کی طرح انہیں بھی اپنی صلاحیتیں، اپنی استعداد، اپنی جسمانی ذہنی استعداد کے مطابق انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کیا آج پاکستان میں آپ امتحانات کو دیکھیے، بورڈز کے امتحانات، یونیورسٹیوں کے امتحانات، کالج کے امتحانات، اس میں اللہ ماشاءاللہ کوئی لڑکا پہلی پوزیشن پر آئے گا، ورنہ ہر جگہ بچیاں ہی پہلی پوزیشن لے رہی ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا انہیں سپیس دیا، راستہ دیا ہے بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ میں اس ڈیبیٹ میں جو آج چل رہی ہے، دو ٹوک لفظوں میں میں واضح لفظوں میں اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس گفتگو کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری اس گفتگو سے اتفاق کرنے والے بھی ہوں، کہ ہم موجودہ جو سلوگن عورت کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے مشہور کیے گئے ہیں یا دیے گئے ہیں، یہ عورت کے خلاف سازش ہے، عورت کے جد و جہد کو کنڈم اور اس کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ ان سلوگنز کے ساتھ جو اشروں پر مشتمل عورتوں نے جد و جہد کی تھی اپنے حقوق کے لیے، یہ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے اس معاشرے میں عورتوں کو ان کا صحیح مقام، ان کو صحیح مواقع نہیں مل رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عورتوں کو بھی، بچیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو اور ماؤں کو بھی مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ اس معاشرے میں صرف عورت ہی نہیں کہ جس کو حقوق نہیں مل رہے، کیا مزدوروں کو حقوق مل رہے ہیں؟ کیا محنت کشوں کو حقوق مل رہے ہیں ان کے؟ کیا حاریوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ کیا ملازم پیشہ لوگ جو 16ویں سکیل سے نیچے کام کر رہے ہیں، کیا ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے۔ یہ ایک اجتماعی المیہ ہے کہ مرد اور عورت، بچے، جوان، بوڑھے یا عورت کی بات نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ظلم ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم ہے تو اس کے مقابل کوئی دوسرا بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ جناب قرآن نے تو ظلم کے خاتمے کے لیے یہ ضابطہ دیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں ظلم کا بالکل حجاز مقدس سے ظلم کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ایک ظلم کے بغیر ایک عادلانہ نظام پر آپ نے ایک ریاست کا قیام کیا تھا۔ بے شک یہ ایک حقیقت ہے، اس سے تو ہم تو اپنے پڑھائے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی وہ عدل پر مشتمل تھی، وہ عادلانہ نظام پر مشتمل تھی۔ ڈیبیٹ کا جو صحیح نقطہ ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے وہ یہ ہے، کیا ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کے مطابق مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، بچیوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے۔ آئیے میں اس موقع پر پوری سوسائٹی کو مخاطب کروں گا کہ اس سوسائٹی سے، ایک معاشرے سے ظلم اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے قدم بڑھائیے، جدوجہد کیجیے، کوشش کیجیے۔ اور وہ کوشش کیا ہے؟ سب سے پہلی کہ آپ تعلیم کو عام کیجیے، اور تعلیم عام ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات سنواریے۔ تعلیم تو استاد نے دینی ہے، مگر اخلاقیات کو کس نے سنوارنا ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ نے۔ اور ماں باپ اخلاقیات تب سنواریں گے کہ جب ان کی اپنے اخلاقیات بہتر ہوں گے۔ ماں باپ سکھائیں بچوں کو گفتگو کیسے کرنی ہے، اختلاف کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے، بڑوں سے کیسے بولنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بولنا ہے۔ ماں باپ بچوں کو سکھائیں
کہ لوگوں کی مال جان عزت آبرو کے محافظ بننا ہے، ڈاکو نہیں بننا۔ ماں باپ سکھائیں کہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے اپنے لہجے کو پست رکھیے، چھوٹوں سے شفقت سے بات کیجیے، بڑوں سے احترام سے بات کیجیے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت، جسے تزکیہ کہہ لیں، اخلاقیات کہہ لیں، اس کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ملک صرف تعلیم کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی قوم صرف تعلیم کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی معاشرہ تعلیم کی بنیاد پر صرف ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اخلاقیات کا سنوارنا بھی ضروری ہوتا ہے، اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، میں جو گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ میں نے بڑے انصاف کے ساتھ، بڑی عدل کے ساتھ، بڑے اعتدال کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج اس عورت مارچ پر جو گفتگو اور جو بحث، جو ڈیبیٹ چھڑی ہے، اس سے مثبت نتیجے سامنے آنے چاہیے کہ ہم 8 مارچ کے بعد پورا معاشرہ ظلم کے خلاف اور ظالمانہ نظام کے خلاف سینہ سپر ہو جائے۔ اس لیے کہ مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کسی ریاست کا بادشاہ حاکم کافر ہوگا مگر عادل ہوگا، اللہ اس ریاست کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی ریاست کا بادشاہ ظالم ہوگا، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے ریاست کو نہیں باقی رکھے گا، اس کی ریاست ختم ہو جائے گی، وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں، غربت کے شکار ہو جاتے ہیں، بد امنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی قوم کو اگر اپنے آپ کو سنوارنا ہے تو تعلیم اور تزکیہ، جسے اخلاق کی تربیت کہہ لیں، وہ بڑی ضروری ہے، اور یہ تعلیم مدارس اور تعلیمی اداروں نے دینی ہے، اور بچوں کی اخلاقی تربیت ان کے ماں باپ نے کرنی ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اخلاقیات کیا ہیں، مساجد میں جائیں، ائمہ خطبہ علماء کے پاس بیٹھیں، پڑھے لکھے لوگوں سے بیٹھ کے سیکھیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باہمی مل جل کے اپنے ملک، اپنے معاشرہ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔